अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हुकूमत साजी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कौमी असम्बली में भी इजलास जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की जानिब से जिस तरह की धुआंधार किस्म की तकारीर की जा रही हैं, उससे जो आने वाले हालात हैं उसकी एक झलक हमें नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरह रियासती फस्तायत का मुकाबला किया गया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पीटीआई आग और खून का दरिया पार करके कौमी असम्बली तक पहुंची है। अपना हक लिए बगैर बैठने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन इसके साथ साथ अब जो सियासी माहौल है उसमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। हवाओं के रुख हमें बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मजबूत मौजूदगी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक दिलेर वज़ीर आला की मौजूदगी मेरे ख्याल में यकीनन इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसी बदलते सियासी मौसम में इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियों के जो ढेर हैं, वो शायद उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस, तोशाखाना केस ज़ेर समात है। 3 या 4 मार्च की गालबन तारीख है, और उन मुकदमात में भी इम्कान ये है कि ये मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो जाएंगे। अभी तक प्रोसिक्यूशन सामने आने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, सेशन कोर्ट में, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो तोशाखाना केस है और जो इद्दत में निकाह वाला केस है, उसके खिलाफ अपील काबिल समात करार दी जा चुकी है। 11 मार्च की तारीख है, और इम्कान ये है कि शायद वो भी मार्च के महीने में ही हमें वो मुकदमात भी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों इमरान खान की मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हुई थी। 9 मई के वाक़यात में उनको मुलविस किया गया था, और आज इसी हवाले से इमरान खान के लिए एक 4 बड़ी खुशखबरियाँ आज भी उनके लिए लाहौर से सामने आई हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जिल शाह कत्ल केस, जमान पार्क जलाओ घिराव समेत 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, और अदालत की जानब से 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के इवज इमरान खान की ये जमानतें मंजूर की गई हैं। और इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात यानी जमान पार्क जलाओ घिराव समेत 4 मुकदमात में इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया था। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात थाना रेस कोर्स में दर्ज किए गए थे, जबकि एक मुकदमा जो है वो थाना नसीराबाद और एक मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके अलावा जिल शाह कत्ल केस में भी हकायक छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अब ये मुकदमात में इमरान खान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। काफ़ी अहम और बड़ी पेशरफ्त है इमरान खान के लिए। हमने ग़ालिबन जनवरी के महीने में जब हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ की थी, तो हमने कहा था कि इम्कान ये है कि मार्च या फिर अप्रैल के महीने तक शायद इमरान खान बरी हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में हमें मज़ीद इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। इमरान खान भी अब ये समझते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके मुकदमात जल्द अज जल्द निमट जाना या उसमें उनके फैसले हो जाना ही उनके लिए बेहतर है। इसीलिए इमरान खान भी अब ये चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला भी जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जब वो मुकदमा भी एपलेट फोरम यानी कि हाई कोर्ट में आएगा, तो फिर उसमें भी इमरान खान को जल्द जो है वो इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरी अहम खबर आपके साथ आज शेयर करेंगे, वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है। शहबाज शरीफ के करीबी साथी करार दिया जाता है डीसी इस्लामाबाद को, क्योंकि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी जानिब से डीसी इरफान मेमन को इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। सिंध से इनका ताल्लुक़ है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डीसी इरफान मेमन, एसएसपी इस्लामाबाद पुलिस जमील ज़फ़र और एसएचओ जो है वो उनको सज़ा सुनाई गई है। 6 माह की सज़ा है डीसी इस्लामाबाद को, और साथ उनको जुर्माना आयद किया गया है।
4 ماہ کی سزا ہے ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو، اور ان کو بھی جرمانہ ہے، جبکہ جو ایس ایچ او ہیں انہیں 2 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بھی ساتھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ جو سزا ہے یہ علامتی ہو، یہ معطل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، لیکن ایک علامتی سزا بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت زیادہ نفسیاتی اثرات ہوں گے۔ پاکستان کی بیوروکریسی خاص طور پر رجیم چینج کے بعد سے جس طرح شتر بے مہار تھی، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کے خلاف پکڑ دھکڑ کی گئی، ریاستی طاقت کا اندھا استعمال کیا گیا، اس کے بعد میرے خیال میں اس طرح کے فیصلے بیوروکریسی کو، پولیس کو ان کی حدود میں واپس لانے کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار ہیں جنہوں نے یہ تاریخی فیصلہ دیا ہے، 92 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ انہوں نے آج جاری کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاریوں سے متعلق توہین عدالت کی کارروائی ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن سمیت ایس ایچ او اسلام آباد پولیس کے خلاف شروع کی گئی تھی، اور اب اس کارروائی کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو ایم پی او کے آرڈرز پر تحقیقات کرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ملک بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ایم پی او کے آرڈرز کے اجرا کی تحقیقات کروائیں۔ کیا ایم پی او آرڈر آئین، قانون اور عدالتی احکامات کے خلاف منظم انداز میں جاری کیے گئے؟ تحقیقات کرائیں کہ کیا ایم پی او کے آرڈر کسی غیر قانونی احکامات کی بنیاد پر جاری تو نہیں کیے گئے؟ اس کے علاوہ اگر ایسا ہے تو مناسب اقدامات کر کے یقینی بنائیں کہ ریاست کو منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے۔ ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ چارج شیٹ کر رہی ہے کہ ریاست کو اس کے منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے نہیں چلایا جا رہا، بلکہ غیر منتخب، غیر آئینی نگران حکومتوں کے ذریعے جس طرح ریاستی امور چلائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی میں چلائے گئے، وہ یقیناً آئین کی واضح خلاف ورزی تھی۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ایم پی او کے تحت نظر بندی کے احکامات کے لیے کوئی پالیسی موجود تھی، کیا ایم پی او آرڈرز کو شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال اور عدلیہ کے وقال کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بڑی سخت قسم کے جو سوالات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریری فیصلے کے ساتھ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے مجموعی طور پر نظر بندی کے 70 حکم ناموں کی فہرست بھی لفظ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہریار افریدی کی گرفتاری اور نظر بندی کی ٹائم لائن بھی عدالتی فیصلے کا حصہ ہے۔ تحریری فیصلے کے ساتھ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، چارج شیٹ اور فرد جرم کی کارروائی بھی شامل کی گئی ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر اور ایس ایچ او مارگلہ کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید، 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو 4 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ ایس ایچ او مارگلہ کو 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں ملزمان اپنی سزائیں اڈیالہ جیل میں کاٹیں گے۔ تینوں ملزمان کی سزا 1 ماہ تک معطل رہے گی تاکہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں۔ تینوں ملزمان سرکاری عہدوں پر فائز ہیں جن کی فوری معزولی سے کار سرکار میں خلل پیدا ہوگا۔ سزا معطلی سے حکومت کو اس فیصلے پر عمل درآمد کا معقول وقت بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تینوں ملزمان پر عائد جرمانے کی رقم ان افراد میں برابر تقسیم کی جائے جن کی مئی تا ستمبر 2023 نظر بندی کے احکامات جاری کیے جاتے رہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جرمانہ ان افراد کے لیے غیر قانونی نظر بندی کا ہرجانہ نہیں بلکہ ایک علامتی اقدام ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نمائندہ جمہوریت آئین پاکستان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ایگزیکٹو کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 2A کے مطابق ریاست اپنے اختیارات کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ یعنی یہ وہی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو غیر آئینی نگران حکومتیں تھیں، وہ وفاقی سطح پر ہوں، وہ پنجاب میں ہوں، وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، کیونکہ کے پی اور پنجاب میں تو سال سے زائد ہو رہا ہے اور یہ نگران حکومتیں قائم رہیں،
اور دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں بھی غیر آئینی نگران حکومتیں تھیں، کیونکہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونا بہرحال آئین کی منشا تھی، آئین کی جانب سے یہ پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن وہ 6 ماہ کے بعد یہ انتخابات ہوئے اور یہ آئین شکنی ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ تینوں ملزمان کا تعلق بیوروکریسی سے ہے، جو اپنے اختیارات کا استعمال صرف قانون کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکاری افسران قانون کو بنیادی حقوق کے تحفظ کی بجائے شہریوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سرکاری افسران اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور توہین کریں۔ بادی النظر میں مئی 2023 کے بعد اسلام آباد اور ملک کے دیگر حصوں کی انتظامیہ کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات ہم آہنگ اور مطابقت رکھتے تھے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک منظم پالیسی تھی، اور اس پالیسی کے تحت ملک بھر میں ایم پی او کے جو آرڈرز تھے وہ جاری کیے گئے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں یہ تمام ہم آہنگ نظر بندی کے احکامات ریاست کی ایگزیکٹو کی پالیسی کا حصہ تھے۔ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ کی، عدالت محسوس کرتی ہے کہ بنیادی حقوق کو روندنے اور عدلیہ کی توہین کرنے والی اس پالیسی کے حوالے سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ان تحقیقات کو معنی خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ایگزیکٹو کے سربراہ کی نگرانی میں یہ کام سر انجام دیا جائے۔ اس فیصلے کی نقل وزیر اعظم پاکستان کو بھی ارسال کی جائے تاکہ وہ اس پالیسی سے متعلق تحقیقات کر سکیں۔ وزیر اعظم یہ یقینی بنائیں کہ ریاست اپنے اختیارات منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہے، بڑی اہم آبزرویشنز ہیں۔ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ججز اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر آبدیدہ ہو جاتے تھے، اپنے فیصلوں کی بے توقیری پر روتے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے ان کو پریس کانفرنس کرنے کی تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب ایک یہ وقت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی جانب سے یہ تاریخی فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اگر چند مزید ججز تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور اس طرح آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے تاریخی فیصلے دے دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بیوروکریسی اور یہ جو منہ زور اور بدماش قسم کے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، جو پولیس ہے اور جو بیوروکریسی ہے، اس کو لگام ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔